बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन मोहतरम, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ फौजी तनसीबात पर हमलों और फौज में बगावत कराने के जुर्म में क्या मिलिट्री क़यादत ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हतमी फैसला किया है या कि अभी मामला फिल वक्त जो है वो ज़ेर इल्तवा है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, मिलिट्री क़यादत क्या सोच रही है, क्या होने जा रहा है, ये अहम तरीन टॉपिक है, अहम तरीन इंफॉर्मेशंस हैं ये जो आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि महमूद खान अचकज़ई जो पीटीआई और इमरान खान के नामजद रुकने असम्बली हैं, जो मुज़ाकरात के लिए जिनको नामजद किया गया था, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न लिया है। और ये इकदाम उन्होंने क्यों लिया, इसके मुहर्रकात क्या हैं, क्या उनको मुखालिफ समत से को मुस्बत इशारे मिले हैं, और उनके इस इकदाम के पीछे और उनके इस इकदाम के नतीजे में मिलिट्री क़यादत क्या सोच रही है, उस तनाज़र में क्या फैसला हुआ है और उस पर क्या मिलिट्री क़यादत करने जा रही है। आज के प्रोग्राम में आपके साथ ये तमाम तफसीलात रखेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, अहम तरीन मामला इस वक्त जो पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है वो इमरान खान के फ्यूचर के हवाले से है कि क्या इमरान खान के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई इस वक्त चल रही है सिविलियन कोर्ट्स में वो कहीं पे ख़त्म होगी या नहीं होगी, क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, यही इस वक्त सबसे अहम तरीन मौजू है। और उस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि फिल वक्त इमरान खान जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि आने वाले चंद दिनों में उनके खिलाफ मज़ीद सख्त जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। यूँ कह लीजिए कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए मज़ीद सख्तियाँ बढ़ने का इम्कान है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ आज रावलपिंडी में। आर्मी चीफ ने इसकी सदारत की। ये वो कॉन्फ्रेंस है जो न सिर्फ मिलिट्री की आइंदा की डायरेक्शन के हवाले से फैसले करती है, बल्कि इनके फैसलों के साथ मुल्क व कौम की तकदीर के भी फैसले किए जाते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम तरीन तस्वर की जाती है। आज रावलपिंडी में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसके जो मेन एजेंडा था वो यही था कि इमरान खान के खिलाफ मुस्तकबिल में मिलिट्री क़यादत क्या करने जा रही है, और अब तक जो गिरफ्तार हैं आईएसआई के साबिक चीफ फैज़ हमीद, उनके खिलाफ जो एविडेंस हैं वो क्या हैं, क्या वो एविडेंस इस कदर हैं कि उनको सज़ा मिल सकती है। इस तमाम जो मालूमात हैं वो शेयर की गई अपने तमाम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के साथ, और उसमें बहुत से अहम फैसले भी हुए हैं। गो कि इस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत से एजेंडाज थे जिस पर बात हुई, जिसमें फ़लस्तीन का इशू भी था, कश्मीर के मामला थे, और मुल्क के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हो चुकी है उस मामले पे भी बात हुई। और ख़ासकर जो मिलिट्री के मुतल्लिका जो लोग हैं उनको अगवा किया जाना और उनकी फैमिलीज को जो थ्रेट मिल रहे हैं, इन तमाम इश्यूज पर जो है वो तफसील के साथ बात की गई। मैं अभी आपके सामने सिर्फ दो इश्यूज पर बात करूंगा, जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनके हवाले से और इमरान खान के हवाले से जो मामला डिस्कस हुए। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक जो है वो उनकी समरी ऑफ एविडेंस है उसमें जो शवाहिद अब तक हासिल किए हैं मुतल्लिका तहकीकाती अदारों की तरफ से, मुतल्लिका जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तरफ से, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ वो शेयर किए गए और उनको एतमाद में लिया गया। क्योंकि अगले चंद दिनों में जो फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा, तो लिहाजा इस हवाले से तमाम कोर जो कमांडर्स हैं उनको एतमाद में लिया गया। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि जो शवाहिद हैं वो ठोस हैं और मुमकिन तौर पर जो फैज़ हमीद हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलने का इम्कान है। अभी फैज़ हमीद साहब का जो मोबाइल है उससे जो डाटा रिकवर हुआ है वो भी बहुत खौफनाक उससे शवाहिद सामने आए हैं, वो भी
اس کانفرنس میں رکھے گئے ہیں اور ان شواہد کی روشنی میں لنکس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے جس میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اور اس سے پہلے کے جو روابط تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان براہ راست نہ صرف ISI کے موجودہ چیف اور DGC کے خلاف الزامات لگاتے رہے بلکہ آرمی چیف کے خلاف بھی انہوں نے شدید ترین جو الزامات لگائے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک لانگ مارچ بھی ہوا عمران خان کے خلاف، عمران خان پر وہ ایک حملہ بھی ہوتا ہے. تو وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ جو تمام اس حوالے سے شواہد اور فیض حمید کی جو اس دوران عمران خان صاحب کے ساتھ جو روابط رہے ہیں اس کے شواہد مل چکے ہیں اور وہ ملے ہیں فیض حمید صاحب کے موبائل فون سے، اور موبائل فون کا ڈیٹا جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا اس کو ریکور کیا گیا ہے، اور ریکور کرنے کے بعد انتہائی ہوش ربا جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس میں اور بھی بہت سے ملٹری آفیشلز اس میں انوالو ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں فوج کے اندر بھی ایک اور بڑا آپریشن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع ہونے والا ہے. اب تک تقریباً 35 کے قریب افسران جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا، لیکن مجموعی طور پر 100 جو افسران ہیں ان سے تحقیقات بھی کی گئی، لیکن اب یہ دائرہ کار مزید وسیع ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. تو ناظرین، جہاں تک عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی اور اس میں کور کمانڈرز کو بریف کیا گیا کہ جو متعلقہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے ٹھوس شواہد حاصل کر لیے ہیں عمران خان کے کیس کے ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کی عدالت میں چلایا جائے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ طریقہ کار اور تمام جو متعلقہ امور ہیں وہ کیسے انجام پائیں گے اس کے متعلق جو ہے ان کو بریف کیا گیا. ذرائع کہتے ہیں کہ ملٹری قیادت کی طرف سے جو ہے یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کی باضابطہ منظوری ہو چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ میں جو ہے ان کا کیس وہ چلایا جائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب فیض حمید کے خلاف جو ملٹری کی جو فیلڈ کورٹ مارشل کی جب کورٹس لگے گی، کیونکہ جو سمری آف ایویڈنس ہے اس کی کمپلیشن کے بعد اب وہ کورٹ بنے گی اور اس میں چونکہ اس کی باقاعدہ پروسیڈنگ ہوگی کیس کی، اس میں جو پراسیکیوٹرز ہیں وہ نقطہ یہ پیش کریں گے کہ عمران خان چونکہ فیض حمید کے ساتھ کو اکیوز ہے تو لہذا ان کو بھی ملٹری کی حراست میں لیا جائے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات اس میں بھی ڈسکس کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے متعلقہ کورٹس کے ذریعے عمران خان کی حوالگی وہ لی جائے گی ملٹری کورٹس میں ان کے کیس چلانے کے لیے. تو ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ملٹری کی تنصیبات پر حملے اور پھر جو آرمی چیف کے خلاف بغاوت اور فوجی افسران کو ملٹری کے اندر اکسانے کے حوالے سے جو ہے وہ مین ایلیگیشنز ہیں جو جن کی بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ کیس کو چلایا جائے گا. ناظرین، یہی وجہ ہے، یہی فیصلے تھے ممکنہ طور پر ہونے والے جس کا پیشگی کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا تھا اور انہوں نے آج اس کور کمانڈر کانفرنس کے انعقاد سے قبل ہی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ممکنہ طور پر فیض حمید کی گرفتاری کے بعد انہیں بھی ملٹری کی حراست میں لے جانے کا امکان ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے کورٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے ہوئے ان کو تحفظ دے. گو کہ ابھی ان کی پٹیشن دائر ہوئی ہے، اس حوالے سے ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو ابھی چند دن کے بعد اس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی کورٹ میں کیس کے لیے تمام تر انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے. اب دوسرا موضوع ہے اس پر ہم ضرور آئیں گے، وہ بھی اسی کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے محمود خان اچکزئی کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی حکومتی شخصیات کے ساتھ بات کریں، مذاکرات کریں
کہ وہ کس طرح سے حالیہ جو اس وقت جو سیاسی تناؤ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. لیکن اہم جو نقطہ اور بات جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک یو ٹرن لیا ہے. اور وہ یو ٹرن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان کی سیاست کا محور یہ رہا ہے کہ وہ ملٹری کے خلاف ہی بولتے رہے ہیں, ملٹری کے خلاف ہی ان کا سیاسی منشور رہا ہے. اور انہوں نے ہمیشہ نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی ناقد رہے ہیں. اور لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ریسنٹلی جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے اس جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ان سے بات کیے بغیر ملک میں استحکام نہیں لایا جا سکتا. ایک طرف سے انہوں نے اپنا جو ماضی میں اب تک کا جو ان کا پولیٹیکل سٹانس تھا اس سے انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے آرمی کے آگے اور خود کو بھی پیش کر دیا ہے اور آرمی کے رحم و کرم پر انہوں نے خود کو اور اپنے نظریات کو بھی پیش کر دیا ہے. اور صرف اس کے پیچھے بنیادی مقصد ناظرین یہ ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ نرم گوشہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش میں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے شاید کوئی ٹھنڈی ہوا نکلے اور اڈیالہ جیل تک پہنچے. لیکن ان کے اس جو ڈیسیجنز ہے اس کو ملٹری کے اندر ڈسکس ہوا ہے لیکن فی الوقت اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مابین اس قدر دراڑیں پڑ چکی ہیں, فاصلے اس قدر وسیع ہو چکے ہیں کہ ان کو سمٹتے ہوئے یا قریب آتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا کیونکہ ملٹری قیادت اس وقت تک ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے کسی قسم کی بھی کوئی رعایت نہیں برتنی. تو لہذا جو محمود خان اچکزئی کا یہ جو حالیہ جو ایک میسیج ہے آرمی کے لیے کہ وہ جو مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں ملٹری کے ساتھ بھی, کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی ملٹری کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایگری نہیں ہوئے, لیکن اب ان کی طرف سے یہ جو ایک سرنڈر کیا جانے کا عمل ہے وہ کر تو لیا گیا ہے لیکن فی الوقت مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کوئی مثبت نتائج نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے. کیونکہ محمود خان اچکزئی ان کی پوری جو زندگی ہے وہ بھی اس بات کی غمازی ہے کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل نظریات سے کبھی بھی وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے. حالانکہ ان کے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ KPK میں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے, پھر اس کے بعد اور اہم ترین ایشوز ملک میں آئے, لیکن ان کی طرف سے اپنے ایجنڈے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ابھی چونکہ جو ان کا یہ جو اقدام ہے میری نظر میں اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے ادھر سے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی رعایت حاصل کریں, اور اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ دکھائی نہیں دے رہا تو وہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ وہ ملکی سطح کے ایک لیڈر کے طور پر, ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے والے لیڈر کے طور پر خود کو منوانا چاہتے ہیں. حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا, تو لہذا ان کا شاید یہ جو فیصلہ ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ ان کے ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس نے ملٹری کے اندر جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیجئے کہ ملٹری قیادت کو بہت ہی ناکو چنے چبانا تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ ان کو مشکلات میں ضرور ڈالے رکھا. کیونکہ میں ایک صرف اس کا ماضی کے کیس کا حوالہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 2013 میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کے مابین تعلقات کچھ بہت برے نہیں تھے. میاں صاحب جب اقتدار میں آئے تو معاملات کچھ بہتر ہونے کی امید پیدا ہوئی, بلکہ ہوئے بھی تھے. لیکن پھر یکایک ہم نے دیکھا کہ جو فاصلے تھے نواز شریف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ بڑھتے گئے. اس کے فاصلے بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں
انہوں نے ملٹری کے حوالے سے افغانستان سے کچھ ایسے شواہد لا کر نواز شریف کو دیے کہ جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان میں ہونے والے جو اس وقت کے صدارتی الیکشن تھے اس میں رول پلے کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ اپنے مرضی کا پریزیڈنٹ تعینات کروا لیا تھا پاکستان ملٹری نے، اور یہ شواہد جو تھے وہ اس کو افغانستان حکومت کی طرف سے ملے۔ جب وہ شواہد نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے، اور میاں صاحب نے وہی شواہد جو ہیں وہ ISI چیف جو جنرل ظہیر الاسلام تھے اس وقت، اور جو آرمی چیف تھے جنرل رحیل شریف صاحب، ان کے سامنے رکھے، تو پھر اس کی بنیاد پر ملٹری میں اور میاں صاحب کے مابین جو ہے اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور پھر وہ میاں صاحب کے جو اختیارات کے اختتام تک منتج ہوئے، اور یہی وجہ ہے اسی قسم کے جو محمود خان اچکزئی کے اقدامات ہیں کہ جس کی وجہ سے ملٹری قیادت ان کو بالکل سنجیدہ نہیں لے رہی، کیونکہ بلوچستان کے دیکھ لیے کتنے بڑے بڑے ایشوز آئیں، لیکن ملٹری قیادت نے کبھی بھی محمود خان اچکزئی سے نہ رابطہ کیا، نہ کوشش کی کہ وہ ان معاملات میں کوئی اپنا رول پلے کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کا جو پولیٹیکل کردار ہے وہ ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی رہا ہے۔ ناظرین، یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، مزید اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔